جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا اور صدائے حق کو بلند کیا، اللہ کا پہلا نعرہ، اللہ کا پہلا نعرہ۔ جہاں مظلوموں نے دیکھا پھر سے آزادی کا سویرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ آج 26 جنوری کے سلسلے میں یہ بیان رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ 26 جنوری وہ دن ہے جس دن ہمارے دیش کا بندارن عمل میں آیا۔ 15 اگست 1947 کے دن ملک آزاد ہوا، اس کے بعد ہمارے دیش کا بندارن بنایا گیا اور یہ بندارن 26 جنوری 1950 کے دن عمل میں آیا۔ اس لیے ہم سال میں 2 قومی تہوار، 2 نیشنل فیسٹیول مناتے ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ تو 26 جنوری کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ 26 جنوری ہمارا قومی تہوار ہے۔ میں بہت پیچھے جاتے ہوئے بات کروں، دین اسلام نے انسان کو آزادی عطا کی ہے، ہر لحاظ سے انسان آزاد ہیں، وہ اپنے لحاظ سے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اسلام بہت شروع سے آیا، یعنی اسلام کا بہت پرانا ناطہ اس ملک سے ہے۔ کیرالہ کے شہر کوڈنگلور کے اندر ایک مسجد ہے، یہ مسجد عیسوی سن 629 میں بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 632 میں تشریف لے گئے اپنے رب کے پاس، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنی ہوئی مسجد کیرالہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح تمل ناڈو کے اندر ایک شہر ہے کلا کرائی، وہاں ایک مسجد ہے پالیا پلی جمعہ مسجد جس کو کہتے ہیں۔ یہ مسجد
ईस्वी सन 630 के अंदर बनी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही यह मस्जिद बनी। यमन के जो गवर्नर थे बाजान इब्ने सासान, उनके वास्ते से यह मस्जिद बनाई गई। तो गोया इस मुल्क से, इस धरती से, इस मिट्टी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। बल्कि इससे आगे बढ़कर अगर कहें 18वीं सदी के अंदर एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना सैयद अली आजाद बेलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह। ये एक बहुत बड़े आलिम थे। उस जमाने में यमन की हुकूमत ने इनको हस्सानुल हिंद का लक़ब देकर अवार्ड दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी है सबहतुल मरजान फी आसारे हिंदुस्तान। इस किताब के अंदर उन्होंने हदीस शरीफ के अंदर जहां जहां हिंदुस्तान का तज़किरा आया, सहाबाई किराम के वाक़यात में जहां जहां भारत का तज़किरा आया, ऐसी अहादीस और ऐसे वाक़यात जमा किए हैं। उन्होंने वो हदीस नकल की है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि भारत वो सरजमीन है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले इंसान तशरीफ लाए। गोया ये सरजमीन पाक सरजमीन है, नबियों की सरजमीन है, इसीलिए हमें इस सरजमीन से मोहब्बत है। इसी को तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इस मुल्क से मुसलमान मोहब्बत करते हैं। बात करें जंग आजादी की, क्योंकि हमारा दस्तूर अमल में आया, हमको जमहूरियत मिली, हमको आजादी मिली, उसके लिए 200 साल तक अंग्रेजों से मुकाबला करना पड़ा। हमारा दस्तूर उसके बाद अमल में आया और आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं। तो 200 साल अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई चली। 1799 में हजरत टीपू सुल्तान शहीद। इस मुल्क के लिए अगर कोई हुक्मरान, कोई नवाब, कोई बादशाह खुद जाकर शहीद हुआ हो तो ये मिसाल है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की। तो आजादी की जंग के अंदर बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने हिस्सा लिया, क्योंकि वो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उसके 2-4 वाकयात मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम थे। 1857 की जंग में उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब जंग खत्म हुई उसके बाद अंग्रेजों ने इनको कैद कर दिया और काला पानी की सजा दी। काला पानी की सजा का मतलब, यहां भारत से दूर दराज एक टापू है पैसिफिक और हिंद महासागर के अंदर, उस जजीरे के अंदर, जो भयानक जजीरा उस जमाने में जहां कोई आबादी नहीं, ऐसी जगह इनको देश निकाल कर देते थे। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को वहां अंग्रेजों ने भेज दिया, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह ये बहुत सारे उलमा वहां गए, उसमें से मौलाना फजले हक खैराबादी थे। वहीं उन्होंने अपनी किताब लिखी अस्सौरतुल हिंदिया कि भारत के लिए आजादी की लड़ाई में उन्होंने किस तरह रोल अदा किया। वहां अंडमान के जजाइर में इनके ऊपर कितनी परेशानियां पेश आई, इसको इस तरह बयान किया है कि अगर कोई आदमी पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, उसके आंसू जारी हो जाए। जब मौलाना खैराबादी साहब को वहां अंग्रेजों ने भेजा और वहां देश निकाल कर दिया, तो उस वक्त उनके बेटे थे मौलाना शमशुल हक और मौलाना अब्दुल हक। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ा कि हम केस लड़ेंगे, हम इसको गलत मानते हैं। और उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी बरतानिया में, लंदन में, वहां तक उनके बेटे
مولانا شمس الحق گئے دور دراز برطانیہ میں سمندر کا سفر کر کے کئی مہینوں کا، اور وہاں جا کر تقریباً 3 سال تک کیس لڑتے رہے۔ 3 سال کے بعد 1861 میں مولانا شمس الحق نے اپنے باپ کا کیس جیت لیا۔ جیت کر ان کی رہائی کا پروانہ لے کر لندن سے جہاز میں بیٹھے انڈمان آنے کے لیے۔ کئی ماہ کا سفر طے کر کے جب انڈمان پہنچے، انڈمان میں لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی جہاز آ رہا ہے، سمندر کے کنارے لوگ جمع تھے۔ جہاز میں سے بھی انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے لوگ جمع ہیں۔ جب مولانا شمس الحق کنارے کے اوپر پہنچے تو دیکھا کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ پہنچے تو پتا چلا کہ ان کے والد مولانا فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ گئے تھے رہائی کا پروانہ لے کر، وہاں جا کر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ آج بھی وہاں ان کی قبر ہے، وہ پکار کر بتا رہی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، جن کے ماتحت رہ کر آزادی کی لڑائی پورے ملک والوں نے لڑی، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب نے مل کر ایک ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے یہ لڑائی لڑی۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر لیا۔ سب سے پہلے ان کو ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں ہے، حضرت نظام الدین کے قریب، وہاں ان کو نظر بند رکھا۔ اب ان کو پھانسی کی سزا تو دے نہیں سکتے تھے، تو ان کو رنگون کے اندر دیس نکال کر دیا، برما کی راجدھانی رنگون، وہاں بہادر شاہ ظفر کو دیس نکال کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کتنے دور دراز، ایک وقت تھا کہ وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ انگریزوں نے جب دہلی کے اوپر قبضہ کر لیا تو دہلی کے اوپر بہت ظلم ڈھایا، کئی مسجدوں کو تباہ کر دیا، بلکہ ولیم ڈلریمپر جو ایک برطانیہ کے ہی ایک بہت بڑے مورخ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی لاسٹ مغل، اس میں بہادر شاہ ظفر کے حالات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے تو دہلی کی جامع مسجد کے اوپر بلڈوزر چلانے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب بعض جانکار انگریزوں نے کہا اس کو رہنے دیا جائے، پھر بات پہنچائی برطانیہ کی۔ برطانیہ کا اس زمانے کا وزیر اعظم پامسٹن، انہوں نے فیصلہ کیا کہ دہلی کی جامع مسجد کے اوپر بلڈوزر نہ چلایا جائے۔ 15 سال تک جامع مسجد میں نماز بند رہی۔ 1875 میں جا کر اجازت دی تو بہادر شاہ ظفر کو وہاں رنگون کے اندر بھیج دیا، آج بھی وہاں ان کا مزار ہے۔ 1862 میں بہادر شاہ ظفر کا وہیں انتقال ہوا۔ انتقال کے دن چونکہ الگ الگ کمروں میں سب کو بند کر دیا تھا، بہادر شاہ ظفر الگ کمرے میں ہیں، ان کے پوتے تھے مرزا مغل، وہ ایک الگ جگہ پر بند تھے۔ ایک حافظ ابراہیم ان کے ساتھ تھے، بہادر شاہ ظفر کے استاد اور بہت بڑی عمر کے تھے، وہ بھی قید تھے۔ ایک دن جو تیماردار عورت تھی بہادر شاہ ظفر کی، انہوں نے جا کر کہا کہ بہادر شاہ ظفر بہت بیمار ہیں، آپ کچھ کیجئے۔ تو وہ جیلر کے گھر پر گئی، جیلر کا جو چوکیدار تھا انہوں نے کہا کہ ابھی مت آؤ صاحب، ابھی آرام میں ہے، بعد میں آنا۔ پھر گھنٹے کے بعد گئی، کہا کہ ابھی مت آؤ، ابھی صاحب کام میں، بعد میں آؤ۔ کئی گھنٹوں کے بعد صاحب نے بات سنی اور دروازہ کھولا تو پتا چلا کہ بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ جب بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا تو صرف 2 لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی۔ ولیم ڈلریمپل نے اپنی کتاب دی لاسٹ مغل میں یہ واقعہ لکھا ہے، 2 ہی لوگوں کو، حافظ ابراہیم جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور مرزا مغل ان کا پوتا، دونوں آئے
جب حالانکہ وہاں بہت سارے لوگ وہاں مسلمان بند تھے، لیکن کہا کہ بس اوروں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کہاں پورے ملک کا بادشاہ اور کہاں ان کی یہ حالت. جب یہ دونوں پہنچے تو حافظ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈلرمپل نے لکھا ہے کہ حافظ ابراہیم رونے لگے، حالانکہ رونا تو چاہیے، وہ بچہ پوتا مرزا مغل. مرزا نے کہا آپ کیوں رو رہے ہو حافظ صاحب؟ حافظ ابراہیم نے کہا بیٹا تجھے پتا نہیں ہے، مجھے وہ منظر یاد ہے 25 سال پہلے کا، جب 1837 میں بہادر شاہ ظفر تخت پر بیٹھے تو اس وقت پورے دہلی میں کیا خوشی کا ماحول تھا. آج میں دیکھ رہا ہوں 25 سال کے بعد 1862 میں جب ان کا انتقال ہوا، ملک سے باہر کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں. تو حافظ صاحب رونے لگی. اس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا. ایک اور واقعہ سناؤں. مولانا رحمت اللہ کیرانوی بہت بڑے عالم، مولانا نے اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف مناظرہ کی، کیونکہ انگریز جب اس ملک کے اوپر چھا گئے اس کے بعد انہوں نے بھارت کے مذاہب کا اپمان کرنا شروع کر دیا، یہاں کے بڑے لوگوں کا اپمان کرنا شروع کر دیا، توہین کرتے تھے. ایک مرد مجاہد مولانا رحمت اللہ کیرانوی، انہوں نے پادریوں کا مقابلہ کیا. اس زمانے کا مشہور پادری تھا فینڈر، اس کے ساتھ آگرہ میں مولانا نے مناظرہ کیا. اور اس وقت مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی اظہار الحق. آج بھی پوری اسلامی تاریخ کے اندر 1450 سال کی تاریخ کے اندر اگر کرسچن کے خلاف کوئی کتاب مشہور ہے تو وہ یہ اظہار الحق ہے. ابھی اس وقت مولانا مفتی تقی صاحب نے اس کتاب کو 3 جلدوں میں اس کی تشریح لکھ کر بائبل سے قرآن تک شائع کیے. تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی، لیکن مولانا کسی طرح بچ کر وہاں سے نکل گئے. گجرات میں سورت آئے. سورت کی بندرگاہ سے آپ کے جیب میں نہ کچھ ہے، بالکل کوئی پرسان حال نہیں، اپنا حلیہ بدل کر چلے. سورت سے بیٹھے اور یمن کے اندر موچا ایک بندرگاہ ہے، وہاں اترے. نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی پاس میں کھانا پینا ہے، نہ روپے ہیں. مولانا نے اس زمانے میں یمن کی موچا بندرگاہ سے مکہ تک 950 کلومیٹر پیدل سفر کیا اور پہنچے. اسیر ادروی صاحب نے ابھی ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے رحمت اللہ کیرانوی، ان میں ان کے یہ سارے حالات لکھے. مکہ پہنچے، اس کے بعد علم کی خدمت میں لگ گئے، وہاں پڑھاتے تھے. مکہ میں رفتہ رفتہ ان کی شہرت ہو گئی. مکہ اس زمانے میں ترکی کے ماتحت تھا. یہ پادری فینڈر پھر ترکی پہنچا اور چیلنج کیا. اس زمانے میں ترکی کے بادشاہ خلیفہ سلطان عبد المجید نے مکہ میں خط لکھا کہ اگر مکہ میں کوئی بڑا عالم ہو ان کا مقابلہ کرے. تو مکہ کے گورنر نے اس زمانے میں پھر مولانا کو بھیجا. پتا چلا کہ یہ تو وہی ہے. جب مکہ سے ترکی میں پہنچے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، تو پھر پادری نے دیکھا فینڈر نے کہ یہ تو وہی آدمی ہے. تو فینڈر نے کہا کہ ہمارے اوپر برطانیہ سے تار آ گیا ہے، اب ہم کو اس وقت جانا ہے، ہم بعد میں مناظرہ کریں گے، اور وہ چلا گیا. بہرحال مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے مکہ میں پڑھانا شروع کر دیا. اس زمانے میں 1873 کے اندر ٹیپو سلطان کے خاندان کی ایک بیگم، ٹیپو سلطان کی پڑ پوتی سولت النساء بیگم، چونکہ حضرت ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے اس کے بعد انگریزوں نے میسور سے ٹیپو سلطان کے خاندان کے
तमाम लोगों को निकाल दिया, वहां से उनका इखराज कर दिया, एक्साइल कर दिया और इनको बंगाल भेज दिया। तो बंगाल से सौलतुन्निसा बेगम अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ वहां गई हज करने के लिए। वहां सौलतुन्निसा बेगम ने अपने दामाद को भेजा कि कोई ऐसी जगह तलाश करो जहां हम मुसाफिर खाना बनाएं ताकि हाजी लोग रह सकें। ये इनके दामाद ने देखा कि यहाँ कोई मशहूर आलिम है रहमतुल्लाह, हिंदुस्तानी है, उनके पास गए, कहा कि हम यहाँ मुसाफिर खाना बनाना चाहते हैं, आप रहनुमाई कीजिए। मौलाना ने कहा कि मुसाफिर खाने तो यहाँ बहुत है, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, आप यहाँ मदरसा बनाओ। सौलतुन्निसा बेगम ने उसको मंजूर कर लिया और वहां मदरसा सौलतिया बनाया। यह मदरसा आज भी मक्का में काकिया इलाके के अंदर मौजूद है, 150 साल के बाद भी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्का गए तो उसी मदरसे में रहकर आपने तजवीद पढ़ी। जंग आजादी के एक बड़े मुजाहिद हाजी इमदादुल्लाह, बाद में मौलाना रहमतुल्लाह के बाद हाजी इमदादुल्लाह उस मदरसे के मोहतमीम रहे। हमारे गोधरा के मौलाना अहमद जुजारा साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इस मदरसे के अंदर पढ़ाया है। तो अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी, आज मौलाना रहमतुल्लाह के पड़ पोते उस मदरसे के मोहतमीम हैं और आज भी मक्का में वो एक तो तबलीग का सेंटर भी वो मदरसा है, इसी तरह आज भी हनफी फिका का सेंटर ये मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मौलाना की कुर्बानी थी। इस तरह बहुत ज्यादा कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी, तब जाकर यह मुल्क आजाद हुआ। हमने आज अपनी तारीख को भुला दिया। हमारे गुजरात का ही एक बेमिसाल वाकया आपको मैं सुनाऊं, आप हैरत में पड़ जाओगे। सूरत के नवाब थे नवाब अफजलुद्दीन, 1844 में उनकी वफात हुई। नवाब अफजलुद्दीन का कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी थी बख्तियारुन्निसा। बख्तियारुन्निसा की शादी इन्होंने कर दी थी। गोंडल के एक पीर थे, एक सूफी साहब थे, मीर सरफराज अली, उनके बेटे थे जाफर अली, उनके साथ शादी कर दी। जाफर अली तो सूफी घराने के थे। 1829 में सूरत के अंदर मुंबई का जो गवर्नर था उस जमाने का, सर जॉन माल्कम, वो आया, नवाब का मेहमान बना। उस जमाने में अंग्रेज एक एक करके रियासतों को, एक एक राज्यों को अपने मातहत आहिस्ता आहिस्ता ले रहे थे। किसी को कानून बनाकर, किसी को लड़कर अपने कब्जे में ले रहे थे। एक कानून उनका यह था कि जिस बादशाह की लड़की हो, लड़का ना हो, तो उसको अपने कब्जे में ले लेते थे। लेकिन सूरत जब पहुंचे 1829 में, तो सर जॉन माल्कम ने कहा कि हम बख्तियारुन्निसा को गोद लेते हैं, आज से यह हमारी बेटी, और इसको वली अहद, यानी कि भाई इसके बाद, नवाब के बाद सूरत की हुकूमत इनके हाथ में आएगी, यह सर जॉन माल्कम ने लिख के दे दिया। सूरत के बारे में तो बहुत सी किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है, लेकिन अभी अभी एक बहुत खूबसूरत किताब आई है सूरत की तारीख के ऊपर। एक किताब लिखी है सूरत के मोइन मीर ने, सूरत फॉल ऑफ अ स्टेट, राइज ऑफ अ प्रिंस। इस किताब में ये वाकयात उन्होंने लिखे। तो बख्तियारुन्निसा को गोद ले लिया और तय किया कि जब इनका इंतकाल होगा नवाब अफजलुद्दीन का, तो हुकूमत हाथ में आएगी बख्तियारुन्निसा और उनके शौहर जाफर अली के हाथ में। लेकिन जब 1844 के अंदर नवाब अफजलुद्दीन का इंतकाल हो गया, तो अंग्रेज की नीयत बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम जाफर अली को नवाब नहीं बना सकते और सूरत अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे ही ये ऐलान किया, जाफर अली एक सूफी मिजाज के थे, लेकिन एक अलग मिट्टी से बने हुए थे।
انہوں نے ہار نہیں مانی. وہ گئے کہ ہم کیس کریں گے لندن میں جا کر. لندن کے اندر گئے کیس کرنے کے لیے 1844 میں. 14 سال تک لندن میں رہے. بے مثال واقعہ ہے جنگ آزادی کا اور ہماری تاریخ کا، لیکن آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے. تو نواب جعفر علی لندن میں گئے. ان کی پینشن طے کی تھی 15,000 روپے. 15,000 سے بڑھا کر برطانیہ والوں نے کہا کہ آپ کی پینشن 90,000 کر دیتے ہیں، آپ چلے جاؤ. کہا نہیں، ہم کیس لڑیں گے. تو 14 سال تک وہاں انہوں نے کیس لڑا اور اس وقت ان کے وکیل تھے ریچارڈ بوتھل. کیس لڑنے کے بعد آخر کار سپریم کورٹ بھی فیصلہ نہیں کر پائی اور یہ فیصلہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پہنچا. برطانیہ کی سنسد میں وکیل گئے ریچارڈ بوتھل اور خود جعفر علی گئے، نواب جعفر علی، کہ ہم کو انصاف چاہیے، ہم انصاف لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں. کیس چلا. آخر کار ساری دلیلیں سننے کے بعد 1856 کے اندر 213 کے مقابلے میں 28 ووٹ سے برطانیہ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سورت کی ریاست دوبارہ نواب جعفر علی کو سونپی جائے. تو یہ ہماری تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. اسی طرح مولانا محمد علی جوہر 1930 کے اندر یہاں سے گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے. گاندھی جی اور بہت سارے لوگ گئے تھے. اس وقت مولانا محمد علی جوہر یہاں سے برطانیہ کے اندر گئے اور ہندوستان کی آزادی کے بارے میں وہاں باتیں چلی، جس کو کہا جاتا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا گول میز کانفرنس کہتے ہیں. باتیں ہوتی رہی. مولانا محمد علی جوہر جو اس زمانے میں بہت کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ رانی یا تو ہم کو آزادی دے یا مجھے یہاں لندن کے اندر 2 گز زمین قبر کے لیے دے، میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا. اور مولانا وہیں ڈٹے رہے. آخر کار 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کا وہیں انتقال ہوا برطانیہ میں. اس زمانے میں ترکی حکومت نے اعلان کیا کہ چونکہ مولانا محمد علی جوہر خلافت کی لڑائی کے اندر پیش تھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد علی جوہر کی قبر بنے بیت المقدس کے پاس. تو مولانا محمد علی جوہر کو وہاں سے ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے کو برطانیہ سے بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں کے امام نے ان کی نماز پڑھائی اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے. یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کتنی قربانیاں دی. اس سے آگے بڑھے ایک اور مثال بیان کروں. ابھی گزشتہ کل ہی پیدائش کا دن 125واں یوم پیدائش گزرا سبھاش چندر بوس کا. سبھاش چندر بوس بہت پیش تھے ملک کی آزادی کے لیے. انہوں نے کہا کہ گاندھی جی تو اہنسا سے آزادی چاہتے ہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے. تو وہ اس ملک سے نکل گئے، جرمنی گئے. جرمنی کے بعد یہاں برما کے اندر گئے اور برما میں ایک فوج بنائی کہ ہم برما میں ایک فوج بنا کر بھارت کے اندر جو برطانوی فوج ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور لڑ کر ملک کو آزاد کروائیں گے. اس کو کہتے ہیں آزاد ہند فوج. آزاد ہند فوج کے لیے سب سے پہلے سبھاش چندر بوس گئے بہادر شاہ کے مزار پر. کہا کہ بہادر شاہ نے اس ملک کی آزادی کی ابتدا کی تھی، آج ہم انتہا کو پہنچ رہے ہیں. 1942 میں بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر انہوں نے حلف لی کہ ہم ملک کو آزاد کروا کے رہیں گے اور ملک کا جھنڈا بنایا. سبھاش چندر بوس نے جو جھنڈا بنایا تھا اس میں یہی 3 کلر تھے اور درمیان میں انہوں نے
आजाद हिंद फौज का जो झंडा बनाया, यानी भारत का जो झंडा बनाया, उसमें दरमियान में उन्होंने टीपू सुल्तान के शेर को रखा कि इस शेर ने ललकारा था और इस कब्र वाले ने आजादी के लिए हमको बुलाया है, हम मुल्क को आजाद करा के रहेंगे। तो इस मुल्क के अंदर एकता थी, लोग मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे। तो बहादुर शाह जफर के मजार पर गए और चंदे का ऐलान किया कि लड़ाई के लिए हमको रकम की जरूरत है। सारे हिंदुस्तानियों को वहां जमा किया था जो भी वहां रहते थे, क्योंकि यहां बर्मा में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत थी। मौलाना अब्दुल्ला कापोदरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश भी बर्मा के अंदर हुई थी, तो बहुत से लोग वहां रहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया कि हमको चंदे की जरूरत है। सबसे पहले खड़े हुए अब्दुल हबीब मारफानी, जो गुजरात के धोराजी के हैं, और कहा सुभाष चंद्र जी, हम आपको 1 करोड़ रुपए देते, भारत की आजादी की लड़ाई में अगर सबसे बड़ा कोई दान दिया हो, सबसे बड़ा चंदा दिया हो, तो अब्दुल हबीब मारफानी जो गुजरात के धोराजी के थे। राजमल कासलीवाल ने अपनी किताब आजाद हिंद फौज, नेताजी एंड आफ्टर, इस किताब के अंदर यह वाकया लिखा है। 1 करोड़ का चंदा अब्दुल हबीब मारफानी ने दिया। जब 1997 में आजादी के 50 साल का जश्न मनाया गया, तो दिल्ली के अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसमें धोराजी से अब्दुल हबीब मारफानी के बेटे याकूब मारफानी को बुलाया और भारत की सरकार ने उनका एजाज किया था 1997 के अंदर। तो इतना बड़ा चंदा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज बनाई, उसके कमांडर इन चीफ थे शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन को सारी फौज का काम सौंपा, उसकी कमान सौंपी। शाहनवाज हुसैन ने बहुत अच्छे तरीके से आजाद हिंद फौज की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और इस दौरान 1945 के अंदर नेताजी का इंतकाल हो गया। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया शाहनवाज हुसैन को और उनको फांसी की सजा सुनाई। 1946 में दिल्ली में मुकदमा चला और शाहनवाज हुसैन जो कमांडर इन चीफ थे नेताजी की आजाद हिंद फौज की, उनको फांसी की सजा सुनाई। लेकिन अभी फांसी नहीं दी थी कि 1947 में मुल्क आजाद हुआ। मुल्क आजाद होने के बाद शाहनवाज हुसैन 4 मर्तबा मेरठ से जीते और पार्लियामेंट के अंदर रहे। जब भारत सरकार ने 1956 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंतकाल कैसे हुआ, उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का सदर बनाया शाहनवाज खान को। मैं शाहनवाज हुसैन गलती से बोला, शाहनवाज खान को उस कमेटी का सदर बनाया और उस कमेटी का नाम रखा शाहनवाज खान कमेटी। तो इस तरह की कुर्बानियां दी, तब जाकर 1947 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आजाद मुल्क बना। यह पहली बात आज की कि आजादी के लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी। वो इसीलिए तो दी कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये सरजमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, इस सरजमीन के अंदर कितनी कुर्बानियां दी, इस सरजमीन की तरक्की में कितना रोल अदा किया। आज भी वो कुतुब मीनार पुकार कर कह रहा है, आज भी ये कांकरिया तालाब बता रहा है कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर हमने कितनी अहम कुर्बानी दी, कैसा रोल अदा किया, क्योंकि हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस सरजमीन से मोहब्बत है। तो 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आजाद हुआ। आजाद होने के बाद अब भारत का दस्तूर बनाने की बात आई। दस्तूर बनाने वाली कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
یہ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دستور بنانے والی جو کمیٹی تھی اس کے صدر تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. لیکن آپ کو میں ایک تعجب کی بات بتاؤں, بھیم راؤ امبیڈکر صاحب دستور ساز کمیٹی میں ہی نہ ہوتے. دستور ساز کمیٹی یعنی بندھارن بنانے والی کمیٹی 296 ممبران کی تھی. اس میں یہ طے ہوا کہ 296 ممبران جو ہوں گے وہ پورے ملک میں جو الگ الگ راجیہ ہیں وہاں کی جو اسمبلی ہے ودھان سبھا وہ چن کر بھیجے گی. ودھان سبھا جن کو چن کر بھیجے وہ دستور ساز کمیٹی کے ممبر بنیں گے. اس زمانے میں ڈاکٹر امبیڈکر کے اختلاف ہو گئے کانگریس سے, ڈاکٹر امبیڈکر کے اختلاف ہو گئے کانگریس کے ممبران سے. اس لیے کانگریس نے یہ طے کیا کہ ہم دستور بنانے والی کمیٹی میں ڈاکٹر امبیڈکر کو نہیں بھیجیں گے. بلکہ یہاں تک لکھا ایک نیتا نے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے, کانگریس کے ایک نیتا نے 1947 میں لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے لیے اب بندھارن سبھا میں جانے کے دروازے ہی نہیں, کھڑکیاں بھی بند ہو گئی, ہم ان کو نہیں بھیجیں گے. لیکن اس وقت بنگال کے اندر جوگیندر ناتھ منڈل ایک بہت بڑے نیتا تھے, دلت نیتا, جو بعد میں ان کے نام سے ہی منڈل کمیشن بنا اور ان کے نام سے ہی یہ یہاں کے SC/ST لوگوں کو حقوق ملے. جوگیندر ناتھ منڈل نے ڈاکٹر امبیڈکر کو تار کیا کولکتہ سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں آ جائیے, یہاں کی جو کروشک پارٹی اس کے جو مسلمان ممبر ہیں ان کو میں نے منوا لیا ہے کہ وہ آپ کو چن کر دستور ساز کمیٹی میں بھیجیں گے. ڈاکٹر امبیڈکر چلے گئے کولکتہ اور وہاں سے جو کروشک پارٹی کے مسلم ممبر تھے, سارے مسلم ممبروں نے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ابھی بھی یہ ساری تفصیل مہاراشٹر کے اندر ایک ڈاکٹر سریش مانے کر کے SC نیتا ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, دا مین ہو کوڈیفائڈ دا انڈین کانسٹیٹیوشن. اس میں اور سب کتابوں میں یہ تفصیل ہے کہ جب ڈاکٹر امبیڈکر کو بندھارن سبھا میں نہ بھیجنا طے کیا کانگریس نے, تو اس وقت بنگال کے مسلمانوں نے ان کو بندھارن سبھا میں بھیجا. اسی طرح اروندھتی رائے, ان کی کتاب ہے دا ڈاکٹر اینڈ دا سینٹ, یعنی ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی جی, ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے دا ڈاکٹر اینڈ دا سینٹ, جس کا ترجمہ ہندی میں بھی ہوا ہے, ایک تھا ڈاکٹر ایک تھا سنت. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کو بنگال کے مسلمانوں نے بندھارن سبھا میں بھیجا اور تب جا کے وہ بندھارن سبھا کے صدر بنے اور بھارت کا دستور بنایا. تو دستور بنانے میں بھی اس طرح مسلمانوں کا رول رہا ہے, کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. اس ملک کا دستور بنا. اب یہ پہلی بات پوری. آج کی دوسری بات میں شروع کر رہا ہوں. جب دستور بن گیا 26 جنوری 1950 کو ہمارا دستور, ہمارا بندھارن عمل میں آیا, نافذ ہوا. اب اس کے بعد بندھارن نے ملک کے تمام لوگوں کو حقوق دیے. اس بندھارن کو جاننا, اس نے کیا حقوق دیے, اس کو پرکھنا, یہ آج بہت ضروری. مثال کے طور پر بندھارن کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے, کلم 12 سے لے کر کلم 35 تک, دفعہ 12 سے دفعہ 35 تک کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے, اس میں ہے فنڈامنٹل رائٹس, کہ ملک نے ملک کے اندر رہنے والوں کو کیا کیا حق دیے. 6 بنیادی حقوق ہیں, اس کی ساری تفصیل اس میں ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اس دستور کو جانیں. ہمارے مولانا سجاد صاحب نے, مولانا ولی رحمانی صاحب نے اور بڑے بڑے لوگوں نے آج دستور کے بارے میں تحریک چلائی. تو اس دستور کو, اس بندھارن کو جاننا اس وقت بہت ضروری ہے.
ہمارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے, ایسے قانون دان ہونے چاہیے, ایسے وکیل ہونے چاہیے جو ہمارے حقوق ہم کو بتلائے. تو آج کی پہلی بات تو تھی آزادی میں ہمارا رول. اب دوسری بات کہ ہمارے حق اس ملک کے اندر کیا کیا ہیں جو بندارن نے فنڈامنٹل رائٹس دیے. جیسے بندارن یہ کہتا ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی, ملک کے تمام لوگ برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں, سب برابر ہیں, سب کو برابر حق ملنے چاہیے. رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے تو یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی حقیقت میں ملک کے اندر نافذ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے تو ہمیں بندارن نے حق دیا ہے, اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, مانگ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر بندارن نے برابری کا حق دیا ہے ہمارے شہر کے اندر, اگر وہ ڈسٹ ریموور مشین ایک جگہ آتا ہے ایک جگہ نہیں آتا تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو مانگیں کہ جس طرح شہر کے ایک علاقے میں آتا ہے دوسرے علاقے میں آنا چاہیے, سب برابر ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو حق نہیں ملنے چاہیے, تمام کو حق ملنے چاہیے, تمام کو اس ملک کے اندر برابری کا حق ہے, ان کو بھی ملنا چاہیے. اگر ملک کے اندر دوسری قوم کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں گے. تو بندارن نے حق دیا ہے, اس حق کو ہم جانیں. اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا ایسا محسوس ہو رہا ہے تو ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ کس طرح لکھنا چاہیے, کہاں لکھنا چاہیے, کیسے ہمیں جمہوری طریقے سے امن و امان کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اپنا حق کیسے مانگنا چاہیے. اگر ایجوکیشن کے اندر ہمارے حق ہے, سرکاری نوکریوں کے اندر ہمارے حق ہے, وہ حق اگر ہمیں نہیں مل رہے تو اس کے لیے آج ہم سب کو مل کر جاگنا پڑے گا, ہمیں اپنے حق کو جاننا پڑے گا کہ بندارن نے ہمیں کیا حق دیے. اگر کسی طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ برابر, تمام مذہب برابر, یہ میں نہیں کہتا, ہمارا بندارن کہتا ہے اور ہمارے بندارن کا چیپٹر نمبر 3 کہتا ہے. تو اگر برابر ہے, اگر برابری کے حقوق نہیں مل رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ملک کے تمام لوگوں کو مل کر اس کے لیے کارروائی کرنی چاہیے. اگر مثال کے طور پر ضرورت ہے کہ ہمارے شہر میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں, اگر پانی کا مسئلہ ہے کہ پانی کسی علاقے میں نہیں پہنچتا تو وہ بھی لوگوں کا بنیادی حق ہے. کس طرح اس کو لکھنا, چیف آفیسر صاحب کو کیسے لکھنا, کلیکٹر صاحب کو کیسے لکھنا یا اس سے آگے تک کیسے لکھنا, یہ ہمیں ہمارے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ جمہوری طریقے سے امن کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور سب کا ساتھ لے کر سب کو حق ملے. ہمارے ملک کا قانون یہ ہے, اور اگر یہ ہوگا تب جا کر یہ دیش سپر پاور بنے گا, ایک طاقتور ملک دنیا کے اندر بنے گا, ابھرے گا. تو اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے, مثال کے طور پر ہمارے شہر کے اندر اتنے سارے لوگ رہتے ہیں, راستوں کا مسئلہ ہے, اگر یہ حل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح لکھنا چاہیے. اگر ہمارے شہر میں اتنی بڑی آبادی وہاں شملہ کے علاقے کے اندر تجارت کر رہی ہے, کما رہی ہے, ان کی اسکل ہے, بہت اچھا نام ہے ان کا, اگر اتنے سارے لوگ وہاں ہیں اور ایک انڈر برج اچھے طریقے سے نہیں ہے, وہاں اور برج کیوں نہیں بن رہا, وہاں پھاٹک کیوں نہیں بن رہی, اگر نہیں بن رہی تو کس طریقے سے ہمیں اپنا حق مانگنا چاہیے. رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہے, اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ نے حق ہم کو دیا ہے تو اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے, ہمارے جوانوں کو سکھانا چاہیے. لیکن کیسے؟ شانتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, مل جل کر, کسی دوسری قوم کے ساتھ ہماری انبن نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ محبت کے تعلقات رکھتے ہوئے ہمیں اپنے حقوق مانگنا. یہ بندارن نے ہم کو حق دیا ہے تو اس کے لیے ہم مانگ کریں. اگر یہ نہیں ہو رہا تو کہاں لکھنا, کیسے لکھنا, کہاں مانگ کرنا, کہاں جانا, کس
کس طرح کام کرنا، یہ مل جل کر اس کو جاننا پڑے گا. اس کے لیے قانون جاننے والوں کو بلائیں اپنے یہاں اور لڑکوں کو اس کی تعلیم دیں. صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم قانون دان بھی اگر ہیں وہ آئیں اور ہم کو بتائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ان کو بھی بلانا چاہیے. تو آج کہ اس بیان کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے حق کیسے ملنے چاہیے. بھارت کا دستور کیا ہے، اس کے اندر جو بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹ دیے ہیں وہ کیا ہے، اس کو جاننا، اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے کمیٹیاں بنانا، اس کے لیے منڈر بنانا، اس کے لیے شہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے حقوق حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے راستوں کے اوپر ڈسٹ ریموور مشین نہیں آ رہا، اتنی زیادہ دھول اڑ رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو گائیڈنس دیا؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ کبھی ہمارے ایجوکیٹڈ لوگوں نے سب کو مل کر بتایا کہ اس کے لیے ہم کیا کام کریں، کہاں لکھیں، کیسے لکھیں، کہاں جائیں، کیا مانگ کریں؟ اگر ہمارے علاقے کے اندر طبی سہولت نہیں مل رہی یا کم مل رہی ہے، اگر فیسیلیٹی نہیں مل رہی، اگر ڈاکٹری فیسیلیٹی نہیں مل رہی، تو اس کے لیے ہم مانگ کیسے کر سکتے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح لکھنا چاہیے؟ کہاں جا کر رجوعات کرنی چاہیے؟ تو آج کے بیان کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو مانگے. بندارن نے ہم کو یہ حق دیے. اتنی لمبی لڑائی ہم نے لڑی، آزادی کی، اس کے بعد آزادی ملی، پھر دستور بنایا. 26 جنوری 1950 کو وہ دستور نافذ ہوا. اس دستور کی حفاظت کرنا، اس دستور کے مطابق سب کو حق ملے، اس کی مانگ کرنا، اس کے لیے کام کرنا، منڈر بنانا. یہ منڈر بنانا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ دین اسلام سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی. آپ کی عمر تقریباً 20 سال تھی کہ مکہ کے اندر ایک ناانصافی کا واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر سب جمع ہوئے. عبداللہ ابن جدعان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے چچا تھے، بہت سخی تھے، ان کے گھر جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور ایک منڈر بنایا. اس کا نام رکھا حلف الفضول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مجھے وہ خدمت یاد ہے، حلف الفضول، جو خدمت کی، بیواؤں کی مدد کرنا، مسافروں کے کام آنا، غریبوں کے کام آنا. یہ تو تعلیم ہے دین اسلام کی. تو یہ حق ہماری قوم کو ملے، صرف ہماری قوم کو نہیں، تمام لوگوں کو ملے، تمام لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملے، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج کے بیان کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جانیں، بھارت کے بندھارن کو جانیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن کو جانیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کو جانیں، اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ دیں، اس کے لیے ملک کے لوگوں سے ملیں، اور اس طرح ہم کام کریں. اپنے بنیادی حق قوم کو ملے، ایجوکیشن کے حق ملے، فیسیلیٹی ملے. ہمارے بچے، چونکہ سرکاری نوکری یہ ملک کے تمام لوگوں کا حق ہے، تو جس طرح دوسرے لوگ جاتے اور دوسرے لوگ بھی جانے ہی چاہیے، اس طرح ہمارے لوگ بھی کس طرح سرکاری نوکریوں میں جائیں، ان کو وہ بھی حق ملے. انڈسٹری میں یہ کیسے آگے بڑھیں، اس کے لیے کوشش کرنا. تو دستور کو جاننا، یہ دوسرا پوائنٹ آج کے بیان کا. اب آج کے بیان کا تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ملک کے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ اس ملک کے لوگ مل جل کر رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، سب مل جل کر رہتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے. آج وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ آج وہ محبت کہاں چلی گئی؟
تو آج نئے سرے سے یہ غلط فہمیاں دور ہو، لوگ مل جل کر رہیں، ملک کے اندر امن کی ہوائیں چلیں، ملک کے اندر دعوت کی ہوائیں چلیں، غلط فہمیاں دور ہو، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ تو آج کے بیان کا یہ تیسرا پوائنٹ، یہ کام ہمیں کس طرح کرنا پڑے گا، ایک دو مثالیں اس کی دوں۔ 2018 میں ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد تڑکیشور دارالعلوم میں ان کا ایک بہت بڑا تعزیتی پروگرام رکھا تھا، اس میں پورے ملک کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، کیونکہ مولانا ایک بہت بڑے آدمی تھے۔ اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مولانا بلال حسنی صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، جو پچھلی صدی کے اس ملک کے بہت بڑے عالم مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پیام انسانیت نام کا ایک منڈل بنایا تھا، ایک تحریک چلائی تھی کہ انسانیت کا پیغام پھیلاؤ، ملک کے لوگوں کو جوڑو، ایک کرو، ضرورت مندوں کے کام آؤ، آپس میں محبت کو پھیلاؤ، دوسرے لوگوں سے ملو جلو، دوسری قوموں سے ملو۔ تو پیام انسانیت کے نام کا پروگرام مولانا نے چلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے۔ تو مولانا علی میاں کے بارے میں مولانا بلال صاحب حالات سنا رہے تھے وہاں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا علی میاں ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ مولانا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی ٹرین میں، بس میں، کہیں بھی سفر کریں تو آس پاس جو غیر مسلم ہو ان سے بات کرتے تھے، وجہ یہ کہ غلط فہمیاں دور ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا بیٹھے، بات چیت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، مولانا نے عشاء کی نماز پڑھی۔ کچھ غیر مسلم نوجوان تھے وہاں، کچھ مسلمان بھی تھے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے۔ جب سونے کا وقت آیا تو ایک بوڑھی غیر مسلم عورت وہاں آئی اور کہنے لگی، ایک بوڑھی عورت جو اسی ڈبے کے اندر تھی وہ آئی اور ان نوجوان بچوں سے جو غیر مسلم تھے ان سے کہنے لگی کہ بچوں، میری برتھ یعنی میری سونے کی سیٹ اوپر ہے، میں اوپر نہیں چڑھ سکتی، نیچے کی سیٹ ہمارے شوہر کے لیے، آپ نوجوانوں میں سے کوئی لڑکا وہاں چلا جائے اور مجھے نیچے کی جگہ دے دو۔ سارے نوجوان خاموش ہو گئے۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا تو مولانا علی میاں ندوی، جو اس زمانے میں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اماں جی میری سیٹ آپ لے لیجئے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ مولانا علی میاں نے یہ کہا، وہ عورت اپنا سامان لینے کے لیے گئی۔ اس دوران مولانا عبداللہ حسنی جو مولانا علی میاں کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو تو پاؤں میں گاؤٹ کی تکلیف ہے، آپ اوپر کیسے چڑھ سکو گے، آپ نے کیوں سیٹ دے دی؟ مولانا نے اس وقت کہا کہ عبداللہ، اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کا موقع، ایسا موقع اور کب ملے گا؟ تو اس طرح دین کا جو پیغام پہنچائیں وہ اس طرح پہنچائیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ 2017 کے اندر ہمارے یہاں سے جو اخبار چلتا ہے بھاسکر میں ایک کالم لکھتے ہیں وچارونا ورنداونم، یہ کالم لکھتے ہیں گنونت شاہ کر کے، ایک اچھے لکھنے والے، ابھی بھی لکھ رہے ہیں، بہت عمر ہو چکی، اب وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، بلکہ پچھلے 2-3 سال سے نکلے ہی نہیں، لیکن ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ہر اتوار کو یہ کالم آتی۔ انہوں نے 10 دسمبر 2017 کے دن ایک واقعہ لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں بیمار ہوں اور ایسا بیمار ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تو اس دن انہوں نے کالم میں
लिखा, कॉलम का टाइटल था वाते वाते सत्य बोलना हो, ऐसा एक टाइटल था। उस लेख के अंदर उन्होंने कई लोगों के बारे में लिखा, टॉलस्टॉय के बारे में लिखा, गांधी जी के बारे में लिखा, खुशवंत सिंह के बारे में लिखा कि ये कैसे सच्चाई को अपनाते हैं। वाकये का तकरीबन आधा हिस्सा उस लेख का जो आखिरी हिस्सा है उसमें उन्होंने लिखा कि मैं पिछले कई दिनों से बीमार हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। उस दौरान तंथारिया के वड़ा मुल्ला जी का मेरे ऊपर फोन आया, यानी मौलाना याकूब साहब सारोदी लिखते हैं कि वड़ा मुल्ला जी साहब का मेरे ऊपर फोन आया और उन्होंने कहा कि शाह साहब आप बीमार हो। फिर उन्होंने कई मिनट तक मुझसे अच्छी अच्छी बातें की। मुल्ला जी का फोन आया, मैं इतना खुश हो गया, मुझे तसल्ली हुई, गोया मेरी बीमारी मैं भूल गया। और आखिर में, लेख के आखिर में उन्होंने लिखा कि जब बड़ा मुल्ला जी ने मुझे तसल्ली के 2 अल्फाज कहे तो लिखा है कि मारी मांदगी वसूल थई गई। तो इस तरह मुल्क में गलत फहमियां दूर होती हैं। आज सदियों से हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। जरूरत है कि हम अखलाक को अपनाएं। जरूरत है कि अगर दूसरे गैर मुस्लिम हमारे यहाँ आते हैं उनके साथ अमानतदारी को अपनाएं, अच्छा बर्ताव करें उनके साथ, अच्छा मैसेज इस्लाम का उनके सामने पहुंचाएं। आज इस मुल्क के अंदर गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस पयाम इंसानियत को आम करने की जरूरत है कि पूरे मुल्क के अंदर ये मुसलमानों की सच्चाई, अमानतदारी, इंसानों की हमदर्दी, इसका पैगाम, इसका मैसेज पूरे मुल्क तक पहुंचे और लोग ये कहें कि मीडिया जो कहता है वो गलत है। सही मुसलमान तो ये होते हैं जो अमानतदार होते हैं, सच्चे होते हैं, लोगों के हमदर्द होते हैं, बीमारों की मदद करते हैं। आज इस पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है। तो आज के बयान का जो तीसरा मुद्दा मेरा है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर से हम गलत फहमियों को दूर करें, दूसरे लोगों से मिलें, उनको अपने यहां बुलाएं, हम उनके यहां जाएं, वो हमारा सही मैसेज लें कि मुसलमान बाकी हमदर्द होते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो दूसरे लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करो, अपनी नौकरी में ऐसी अमानतदारी अपनाओ कि आपके अमल के जरिए सही पैगाम पहुंचे। अगर आप ताजिर हो और आपके यहां गैर मुस्लिम लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि सही मैसेज पहुंचे। मैं एक छोटा सा वाकया सही मैसेज का आखिर में बयान कर ही दूं। गोधरा के अंदर एक हमारे मिलने वाले हैं, वो हैं तो आरएसएस से जुड़े हुए, लेकिन एक बहुत जाने माने टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। एक मर्तबा उन्होंने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि चंद माह पहले एक मर्तबा रात को मैं अपनी बीवी को बाइक पर लेकर त्रिमंदिर गया। ये अहमदाबाद हाईवे के ऊपर जो मंदिर है वहां गया। वापस हो रहा था, थोड़ा आया कि बाइक पंक्चर हो गया। अब क्या करें, रात का वक्त है, 9-10 बजे का हाईवे है और उनकी बीवी तो बहुत घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये मुसलमानों का इलाका है, हम क्या करेंगे। कहते हैं, वो नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि कुछ ही देर हुई कि एक मुस्लिम हमारा जानने वाला वहां से बाइक लेकर गुजर रहा था, एकदम से रुक गया। साहब तमें? मैंने कहा कि बाइक पंक्चर है, क्या करूं। उसने कहा कि साहब मारी बाइक ले जाओ, वो पंक्चर बनावी ने तुम्हारी बाइक आपी जईश, और बाइक दे दी। कहते हैं मेरी औरत ताज्जुब में पड़ गई, हैरत में पड़ गई कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह कि इस वक्त जरूरत है गलत फहमियों को दूर करने की। तो
تو آج میں بہت سوچے سمجھے طریقے سے آپ کو 3 باتیں بتا رہا. پہلی بات تو وہ جنگ آزادی میں ہم نے جو قربانیاں دی بہت تفصیل سے بتایا. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو اور باتیں بتائی جائے گی. تو اپنی تاریخ کو یاد رکھو, اس کو یاد کرو, اس کو پھیلاؤ. ابھی ہماری ایک کتاب آئی ہے, کتاب کا نام ہے گجراتنا اتہاسما مسلمونو یوگدان. گجرات کی تاریخ جو ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا رول ادا کیا اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے. کتاب میں میرے بھی مضمون ہیں, مفتی امین صاحب کا بھی ہے, ہمارے ایک دوست انس بادام صاحب اور بہت سارے دوستوں کا مضمون ہے. ہمارے مفتی سلطان صاحب نے ہی ایک عرصے پہلے اس کی گزارش کی تھی, تو ہم نے یہ کتاب لکھی, اس میں ہماری تاریخ ہے. تو ہماری تاریخ اس ملک کے اندر کیا شاندار تاریخ رہی, جنگ آزادی میں بھی, اس سے پہلے بھی اس ملک کو ہم نے کیا کیا دیا, اس کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ایسے دوست تاریخ کو جانیں, اس کے اندر سے ایسی باتیں نکالیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ کتنا شاندار ہمارا اتہاس ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ بتائی کہ ہمارے دستور نے ہم کو کیا کیا حق دیے, اگر وہ حق ہمیں نہیں مل رہے, وہ ہمارے نوجوان, ہماری آنے والی پیڑھی حاصل کریں, اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا, ان کے حقوق بتانے پڑیں گے. جو فیسیلیٹی سرکار کی طرف سے مل رہی ہے سب لوگ برابر ہیں, سب کو ملنی چاہیے. نہ مسلمان کے ساتھ نا انصافی ہو, نہ غیر مسلم کے ساتھ نا انصافی ہو. تو یہ ہمارے حق کیا ہیں؟ اگر فیسیلیٹی کسی علاقے میں نہیں مل رہی, کیوں نہیں مل رہی؟ اگر دستور نے برابری کا حق دیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیسے مانگ کرنی چاہیے, اس قانون کو ہمیں جاننا پڑے گا. ہمارے جوانوں کو اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی. لا کے اندر ہمارے نوجوان آگے بڑھیں, اس کو جانیں. اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو کہاں لکھیں, کیسے لکھیں, کورٹ کے اندر کیسے جائیں اور اپنا حق حاصل کریں. یہ دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج سب سے بڑی ضرورت ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی, ملک کے اندر محبت کا پیغام عام کرنے کی, اسلام کا صحیح پیغام ملک والوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. ملک والوں کو ہمارے عمل کے ذریعے, ہمارے برتاؤ کے ذریعے, ہماری ہمدردی کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان اس دیش کے ہمدرد ہیں, انسانیت کے ہمدرد ہیں, وہ امانت دار ہیں, وہ سچائی کو اپنانے والے ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. اس پیغام کو اس دیش کے اندر پہنچانے کی, غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پورے ملک کے اندر یہ پیغام جانا چاہیے. ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے, ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما, تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما, امن و امان عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی ہواؤں کو چلا, محبت کی ہواؤں کو چلا, دعوت کی ہواؤں کو چلا. ملک کے اندر سے غلط فہمیوں کو ختم فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ مسلمان نوجوانوں کو ہر لحاظ سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ملک کے اندر ہمدردی کی ہواؤں کو چلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ قرآن کی حفاظت فرما, ملک کے اندر قرآن کے پیغام کو عام فرما. یا اللہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. ہر مسلمان کے دل میں
قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی عظمت عطا فرما، یا اللہ بڑوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، تجارت کے اندر سچائی نصیب فرما، امانت داری نصیب فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر ملک والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما، یا اللہ ملک کے قانون کو سمجھنے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما، یا اللہ دینداری کے ساتھ، تیرے خوف کے ساتھ، یا اللہ تیری عبادت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو ہر فیلڈ کے اندر، تجارت کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، طب کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمیں بھی جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا اور صدائے حق کو بلند کیا، اللہ کا پہلا نعرہ، اللہ کا پہلا نعرہ۔ جہاں مظلوموں نے دیکھا پھر سے آزادی کا سویرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔